बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का इजलास था, वज़रा की अदम दिलचस्पी थी, अपोजिशन सरापा एहतजाज थी, लेकिन आज के दिन दोनों अतराफ से अगर देखा जाए तो मुज़ाकरात के हवाले से बाज़ गश्तें तो सुनाई दी, लेकिन एक तरफ से मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि हम किसी से भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई उसमें दिलचस्पी का इजहार करे और नेक नीयती के साथ हमारे साथ मुज़ाकरात करे। तो दूसरी तरफ से जवाब ये दिया गया कि मुज़ाकरात की गारंटी कौन देगा। अब अता तारड़ साहब या जो डिप्टी वज़ीर आज़म हैं इसहाक़ डार साहब या ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने ऐसी गुफ्तो शुनीद की। अब कल जो पहली मीटिंग हुई, अब उसे पहली मीटिंग कहें या गैर रस्मी मुलाकात कहें, जिसके अंदर बातचीत हुई अयाज सादिक साहब से असद कैसर साहब की, अब उसको ऑन अता तारड़ साहब नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहती है कि बाज़ाब्ता तौर पर तो मुज़ाकरात अभी नहीं हुए। लेकिन उसके अंदर एक बात के ऊपर इत्तफाक़ राय तो ज़रूर हुआ था कि दोनों अतराफ से वो शख्सियात जो बयानबाजी में शिद्दत इख्तियार करती हैं और इख्तलाफात के हवाले से जो पॉलिसी अपनाई जाती है उसमें किसी न किसी सतह पे नरमी लाने की कोशिश की जाएगी। असद कैसर साहब ने वहाँ पे ये बात कही कि अपनी तमाम क़यादत के साथ मुलाकात करके मुशावरत करके आपको आगाह करूँगा। लेकिन क्या ऐसे हालात में कि जब वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बिलखुसूस जो वज़रा हैं या उनके नुमाइंदगान जो हैं या उनके रहनुमा जो हैं, वो इस तरह की बातें करें कि आपको पहले माफ़ी मांगनी चाहिए, आपके साथ मफाहमत कैसे हो सकती है, आप मफाहमत का तो इरादा नहीं रखते, आप तमाम हदें अबूर कर चुके हैं, तो इस ज़िमन के अंदर मुज़ाकरात के अदवार किस तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के आज केसेस को लेके एक जो था वो आइनी बेंच के सामने था, एक जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के सामने था। आदिल बाज़ई के केस के अंदर इलेक्शन कमीशन से सख्त सवालात पूछे गए हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन अदालतों को मानता है या नहीं मानता। इलेक्शन कमीशन अपने दायरा इख्तियार को इतना वसी क्यों समझता है कि वो समझता है कि उसके ऊपर किसी और का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ट्रायल कैसे कर सकता है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ अपनी मर्जी से सिर्फ ये समझ लेगा कि ये वाला बयान हल्फी ठीक है और ये वाला पसंद नहीं आया। इस तरह की बातें आदिल बाज़ई के केस के अंदर आज की गई हैं, तो जिससे ये तासुर मिला कि जहाँ पर यह बात की गई कि इलेक्शन कमीशन अदालतों को तस्लीम करता है या नहीं करता और क्यों नहीं करता, तो इसमें वो जो मखसूस नशिस्तों के केस वाला थोड़ा सा उनसर उसके अंदर आज दिखाई दिया है। दूसरा, सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल के हवाले से प्रोसिक्यूशन जो हुकूमत की थी उसमें से ख्वाजा हारिस साहब पेश हुए, तो ख्वाजा हारिस साहब से भी सवालात किए गए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सवाल किए हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने सवाल किए हैं, जिसमें यह सवाल उठाया गया कि एक सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल कैसे हो सकते हैं। आर्टिकल 8 की तो आप बात करते हैं, लेकिन आर्टिकल 8A का हक मुतासिर हो जाता है। और फिर उन्होंने वहाँ पर एक सवाल ये पूछा कि अगर कोई आर्मी ऑफिसर जो है वो अपने आला ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्रवाई करे या उसे मार डाले तो उसका केस कहाँ पर चलेगा। तो जवाबन ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि उसका केस जो है वो आम अदालत के अंदर चलेगा। तो इस ज़िमन के अंदर बहस मुबाहिसा आज हुआ है और समात जो है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। कल दोबारा इसके ऊपर समात होगी। इस तमाम मंजरनामे पर बात करते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, क्या समझ कि कल का जो पहला राउंड था उस राउंड का नतीजा क्या रहा है और आज की जो गुफ्तगू या हल्की मौसीकी तंज़ो मज़ा वाली, ये किस समत को लेके जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। या चूँकि सेहत मेरी भी इजाज़त नहीं दे रही, ग़ालिबन आपकी भी नहीं इजाज़त दे रही, गला शदीद ख़राब है, बुखार है, लेकिन इसके बावजूद ख़बर देना और ख़बर पहुँचाना आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी भी है। आपने अभी बात अपने इंट्रो में की कि आज वज़रा गैर हाज़िर थे, यही कहा ना आपने? क्या कोई आज वज़रा की तनख्वाह या अरकान असम्बली की तनख्वाह बढ़ाने का कोई बिल पेश होना था? क्या आज किसी ऐसी तरमीम का होना था जिसका असर हुकूमत के हक़ में जाए? नहीं, वो मैं इंट्रो में वैसे भूल गया। तरमीम के हवाले से भी वो जो केस है ना, वो उसकी भी वो क्या नाम है, नंबर लग गया हुआ, उसको नंबर लग गया ना। मैं उससे कहा क्या ये कोई ऐसी चीज़ थी आज तो जिसमें किसी सियासी जमात, हुकूमती सियासी जमात का कोई मफाद हो? मफाद तो होना चाहिए वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखते हुए। मैं वैसे कह रहा हूँ कुछ था ऐसे समझने में कुछ तो की लेना आना सी उन्होंने। और भैया, जब तनख्वाहों का मामला नहीं कि अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ानी है, जब ये मामला नहीं कि वज़रा को साइशें देनी है, जब ये मामला नहीं है कि कोई ऐसा बिल पास करना है जिस बिल से हुकूमत को फ़ायदा पहुँचे, जब कोई ऐसा मामला नहीं है कि जनाब जिससे कोई ज़ाती मामला ठीक हो जाए, तो फिर मुझे सिंपल सा एक बता दें, फिर उन्होंने क्या लेने आना है?
آپ کے لیے آنا ہے, اس قوم کے لیے آنا ہے. جہاں سے ووٹ لے کے آئے ہیں, اچھے یا سچے یا جھوٹے جو بھی ہیں, کیا ان کے لیے آنا ہے؟ بالکل نہیں آنا. بھائی ہمارے وزراء اس دن آتے ہیں یا جس دن وزیر اعظم صاحب آئے آج کے اجلاس میں, ہاں جی, آج کے اجلاس میں وزیر اعظم واکسن میں, پاکستان میں. اچھا کیوں نہیں آئے؟ ان کو وزیر اعظم کون سی پارلیمنٹ نے بنایا؟ اسی پارلیمنٹ میں. تو کیوں نہیں آئے پھر؟ کیا آج کے اجلاس جو تھا, اس کا جو ایجنڈا تھا یا آج کا دن جو تھا, اس کا ٹی اے ملنا کسی کو؟ تو پھر باقی کیوں نہیں آئے؟ اسلام آباد میں ہوں گے نا, کئی پارلیمنٹ لارجسٹ میں ہوں گے, کوئی کسی اور جگہ ہوگا, نہیں آئے نا. اس لیے نہیں آئے کہ ان کے مفاد کی بات ہوگی تو رات 12 بجے تک پارلیمنٹ ہاؤس کا اجلاس, پارلیمنٹ کا اجلاس بھی چلے گا, کسی کو واش روم میں جانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی, اور جبراً جس کو آکسیجن لگی ہوئی ہے سلنڈر سمیت ہی وہ آئے گا, آکسیجن سمیت ہی ایمبولینس میں آئے گا, جو ملک سے باہر ہوگا اس سے بھی بلایا جائے گا. کیونکہ وہاں پر آپ کی اور میری بات نہیں ہونی, وہاں پر عام پاکستان کو مشکلات جو درپیش ہے اس کی بات نہیں ہونی, وہاں پر عام پاکستانی جو ہے جو جس مصیبت سے گزر رہا ہے, سردیاں آئیں گیس نہیں ہے, گرمیاں آئیں بجلی نہیں ہے, اگر گیس آئے تو بل اتنا زیادہ ہے کہ انسان کہتا ہے یا اللہ اس سے بہتر ہے کہ ہم نہ ہی لیں. جب ایسی چیزیں جو ہیں عوام جس مشکل سے گزری ہے اس کا ذکر اگر اس پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہونا, اگر اس کی بات اس پارلیمنٹ میں نہیں ہونی, اگر عام آدمی کے ریلیف کی بات اس پارلیمنٹ میں نہیں ہونی, اگر مصالحت کی بات, سیاسی مصالحت کی بات اس پارلیمنٹ میں نہیں ہونی, اگر معاشی استحکام کی بات اس پارلیمنٹ میں نہیں ہونی, اگر آج آپ نے دیکھا ہے جس طرح, میں تو پریشان ہو گیا شیری رحمان صاحبہ کی آپ نے گفتگو سنی, جی 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 مجھے لگتا تھا کہ جیسے یہ ایک معذرت سے سینٹ کا اجلاس نہیں ہے, یہ کوئی ایک کسی چوک میں جلسہ ہو رہا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے تقریر کم کرے, تو آگے سے کیا جواب دیا جا رہا ہے؟ ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, ہمارے بچے دیکھتے ہیں, قوم دیکھتی ہے, قوم اس امید سے بیٹھی ہوتی ہے کہ شاید آج ایک بڑا اعلان ہو جائے گا کہ عام آدمی کے ریلیف کے لیے یہ کر دیا گیا, شاید آج بڑا اعلان ہو جائے گا کہ فلاں شخص کو فلاں چیز کر دی گئی, شاید آج کوئی اور اعلان ہو جائے گا, لیکن نہیں ہوگا نا. تو آپ اس لیے یہ نہ کہا کریں کہ آج اجلاس میں وزراء نہیں آئے, ارکان اسمبلی بھی نہیں آئے. بھائی آج ان کے مفاد کا اجلاس نہیں تھا, آج خانہ پوری کا اجلاس تھا, آج اجلاس میں دن پورے کرنے کے لیے مجبوری تھی اجلاس کرنا. ہمارا آئین ہے نا, کیا کریں, ہم نے آئین کو کھلونا بنا دیا ہے, ہم نے آئین کے ساتھ کھیلنا سیکھ لیا ہے, ہم نے آئین پر عمل درآمد نہیں کرنا, ہم نے اسمبلی کتنے اجلاس ہوں گے اس کا ایک کوٹا پورا کرنا ہے. مجھے یہاں تو جس دن مکمل اجلاس ہوگا گالی گلوچ ہوگی, پیجز پارے جائیں گے اور تیزی سے بل پاس ہوں گے, وہ ہوگا مفاد پارلیمنٹ اجلاس, مفاد عامہ نہیں. اور آج نہ مفاد عامہ تھا نہ مفاد پارلیمنٹ تھا, آج تھا مفاد ٹی اے ڈی اے. ٹھیک ہے, وہ ہو گیا, نہ اس پہ فکر کریں, یہ قوم بھی فکر نہ کرے. میں یہ قوم سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بالکل اس بات کی فکر نہ کریں, بلکہ آپ بالکل سکون سے سو جائیں, کیونکہ کوئی آپ کو ایسی خبر ملنے والی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ سے یہ چیز آپ کے حق میں منظور ہو گئی ہے, پارلیمنٹ سے یہ چیز آپ کے حق میں منظور ہو گئی ہے. جس ملک کے اندر قانون کو اس طرح کیا جائے کہ جس کا جو اچھا وکیل واقف ہے اس کو آگے کر دو, جس کا جو واقف ہے, میں کسی ایک نہیں, ہر سیاسی بات میں یہ ہو رہا ہے. یہ آپ لاہور ہائی کورٹ کے یار بات چھوڑ دے, کس کے سچ آکھاں دے بھجن کھاکھاں ڈردی سچ نہ آکھاں, کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ کس کی بات نہیں ہے, کس جگہ کی بات نہیں ہے, مجھے بتا دینا ذرا, کس سیاسی دور پہ نہیں ہوا. مجھے تو پھر شرمندگی ہوتی ہے یہ بات کہتے ہوئے بھی. اس کو جسٹیفائی تو سر ہم نہیں نہ کر سکتے, ہوتا رہا ہے, لیکن ہمارے نظام میں غلطیاں کرتے رہیں تو اب بھی اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو جسٹیفائی کریں گے. صدقے جاؤں میں درد سے, تسی ٹھیک پہ مارو, میں یہ غلط پہ مار. کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اپنی سیٹ پر رہنا بنتا ہے؟ کیا میاں نواز شریف صاحب کا وہ ایفیڈیوٹ
جسے غلط آج قرار دے دیا گیا، اس کے بعد ان کا پارٹی کے عہدے پہ رہنا بنتا ہے؟ کیا اسپیکر قومی اسمبلی کا بھیجا گیا ریفرنس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے ان کو محسوس ہوا کہ ان سے کتنا بڑا بلنڈر ہوا؟ کیا کسی ایک طرف سے یہ آواز آئی کہ جناب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اب اخلاقاً ہمیں یہاں پہ نہیں رہنا چاہیے؟ باقی تو ہر چیزوں پہ 1 منٹ سے پہلے پریس کانفرنس ہو جاتی ہے، ایک کی تو ہر چیزوں پہ ہر چیز ہو جاتی ہے۔ آج کے فیصلے سے آپ ایک بات یاسر ذہن میں رکھیے کہ آپ نے ہلکا سا اشارہ دیا ہے کہ محسوس نشستوں کا، حالی محسوس نشستیں نہیں ہیں، اور بھی بہت کچھ کھلنے والا ہے۔ اس کیس کو جیسے جیسے آگے جائے گا نا، اگر اس کیس کی نظر ثانی میں یہ جائیں گے، ٹریبیونلز کے کیسز ہیں، بڑا کچھ ہے، تو اس میں ایسی چیزیں سامنے آنی ہیں، اور کوئی 1 یا 2 ایسے فیصلے جس میں ثابت ہو گیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس، جس طرح اس میں ثابت ہوا کہ یہ اختیار ہی نہیں ہے، انہوں نے اختیار کا استعمال ہی غلط کیا، تو پھر بہت سے کیس ایسے ہیں جس میں انہوں نے اختیار استعمال غلط کیا، پھر ساری چیزیں جو ہے نا وہ آنی شروع ہو جائیں گی، اور جب یہ آنی شروع ہو جائیں گی تو پھر آپ سوچئے گا کہ گیم جاتی کس طرف ہے۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ تا حیات ہم رہیں گے، تا حیات اللہ کی ذات ہے اور کوئی حکمران نہیں ہے، اور میں نے اس ملک میں بڑی اکثریت والے لوگوں کو گھنٹوں میں ان کی حکومتیں ٹوٹتے دیکھی ہیں۔ جو لوگوں کو تبدیل کرنے آئے تھے ان کو میں نے خود تبدیل ہوتے دیکھا ہے، پھر وہ نعرے لگے، خود کہتے ان کو سنا ہے کہ جب میں نے کہا کہ قدم بڑھاؤ، پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تو ایسا ماحول کسی وقت بھی کسی کے ساتھ بھی بن سکتا ہے، تو آپ یہ توقع رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس مان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ آج اسمبلی میں کوئی نہیں آئے، نہیں آنا اسمبلی میں بھائی، اس دن آنا ہے جس دن انہوں نے کسی ایسے بل کو پاس کرانا ہے جو بل ان کے مفاد پارلیمنٹ ہوگا، مفاد اقتدار ہوگا، مفاد اراکین اسمبلی ہوگا، اور مفاد عامہ کا نہیں ہوگا۔ مفاد عامہ کا بل تو پیش ہوتا ہی نہیں، کوئی ہوا بل پیش؟ مجھے بتا دینا، میں تو ڈھونڈ رہا ہوں، شاید ہوا 2 یا 4 بل پیش ہوئے ہوں، آپ کی بڑی گہری نظر ہے، اگر کوئی ہے تو مجھے بتا دیں تاکہ میں بھی اس بل کو دیکھ سکوں۔ مجھے بل سے یاد ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ بل رہا ہی نہیں ہے، وہ تو قانون بن گیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب 10 دن اس پہ دستخط نہ ہوں تو کیا وہ خود بخود ایکٹ نہیں بن جاتا؟ وہ کہتے ہیں ایکٹ بن گیا وہ۔ مولانا صاحب نے درست کہا جی، مولانا صاحب کے آج رویے میں نے تھوڑی سی تبدیلی دیکھی ہے، نرمی والی۔ ہاں سر وہ جو انہوں نے پشتو کے اندر جو باتیں کی، پشتو آپ کو آتی ہے، جن کو پگڑیاں پہنانی ہم نے سکھائیں، جو ہمارے شاگردوں کے شاگرد ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ چونکہ مجھے پشتو نہیں آتی، آپ کو پشتو آتی ہے، آپ سمجھتے ہیں شاید آپ کے، چونکہ آپ رہے ہوں یونیورسٹی میں، کوئی دوست ہوں آپ کے، بہت سے دوست ہیں، تو اس لیے چونکہ میرا پشتو کا سے تعلق کم ہے، مجھے کم آتی ہے پشتو، عربی زیادہ آتی ہے مجھے۔ انہوں نے تو بخیے ادھیڑے ہیں سر، حکومت کیوں دے رہے ہیں؟ حکومت کے ایکٹ کے ادھیڑے، ایکٹ کو چھوڑے، حکومت کیوں دے رہے ہیں؟ تو حکومت نہیں تو سر وہ کروائی نا پریس کانفرنس۔ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، پھر جس نے حکومت نے کرائی نا، بات کس کے خلاف کرنی چاہیے تھی؟ حکومت کے خلاف، جس نے کروائی ہے آپ کو تو اس سے پوچھنا چاہیے تھا نا کہ بھائی آپ نے یہ کروائی ہے تو آپ یہ ذمہ دار ہیں۔ ہم نہیں کرتے، اس لیے کہ سب کے سب جگہ معاملات طے ہیں، اور اتنے معاملات طے ہیں، میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بالکل گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سارے معاملات طے ہیں، کسی کی کسی چیز سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے تو 4 دن ہی ہیں، تو 4 دن میں یہ ہوا بیٹھ جائے گا؟ میرے خیال سے آج کے دن تک تو بیٹھ چکے ہیں، چلیں کل جمعۃ المبارک ہے، بڑا مبارک دن ہے، ان کی مساجد ہیں، مدرسے ہیں، دیکھتے ہیں کتنی جگہ پر اس ایکٹ کے خلاف، مثلا اس ایکٹ جو منظور نہیں کیا گیا، اس پر کتنی جگہ یہ بات ہوتی ہے، مجھے بتائیے گا ضرور۔ تو پھر سمجھ لیا کریں نا یاسر صاحب، اتنے سادہ کیوں ہیں آپ یار؟ آپ سمجھ لیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا، سارا کچھ سب پرانی طرح پہ کام کر رہے ہیں،
سارا کچھ کسی اور کی حکومت کو اپوزیشن میں بدلنے یا کسی اپوزیشن کو مزید نیچے کر کے خود اپوزیشن بننے، یہ سارا کچھ کس طرح ہو رہا ہے؟ آج مجھے اس سے بتا دیں، کیا مسلم لیگ نون کے کسی سینیٹر، کسی مسلم لیگ نون کے ترجمان کی طرف سے مولانا صاحب کے خلاف کوئی بات کی گئی؟ نہیں نہیں۔ کسی ایم پی ایم این اے کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ جسارت ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ اس کو سمجھ نہیں آتی؟ پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ کیوں نہیں جسارت کر رہے ہیں؟ مولانا سے ڈرتے ہیں؟ تاثر تو ہے۔ تو پھر بل پہ رکاوٹ کیوں؟ اگر مولانا صاحب سے یہ ڈرتے تھے بس صدر احترام، تو پھر وہ اس بل میں رکاوٹ کیوں پیدا کی گئی؟ اگر یہ مولانا سے ڈرتے تھے تو جو مولانا نے جو داند نکال دیے تھے وہ داند دوبارہ کیوں ڈال دیے گئے؟ اگر یہ مولانا سے ڈرتے تھے تو پھر مولانا کے ساتھ یہ ساری جو بقول آپ کے سرکاری کانفرنس ہوئی ہے، یہ کیوں ہوئی؟ میرے بقول نہیں، ان کے بقول۔ چلو ان کے محسوس ہیں، ان کے بقول یہ کیوں ہوئی؟ اگر یہ مولانا سے ڈرتے ہیں بتائیے نا مجھے کیوں ہوئی پھر؟ اچھا اس سے چھوڑیں، پرویز خٹک یہ اتنا ایکٹیو کیوں ہو گیا؟ یہ تو نقوی صاحب نے کیا ہے، ان کو بتاؤ۔ میں پرویز خٹک کی بات کر رہا ہوں، بڑا ایکٹیو ہو گئے۔ کیا وجہ؟ سننے میں آیا، میرے پاس جو خبر ہے، پرویز خٹک صاحب کے قریبی کسی شخص سے میں نے پوچھا کہ پرویز صاحب کو اچانک کیا ہوا، بڑے ایکٹیو ہیں اور بڑے متحرک ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بھائی بات سیدھی سی ہے، ان کو یہ یقین دہانی ہے یا انہیں امید ہے، امید کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں نا، انہوں نے کہا انہیں امید ہے کہ بہت سے پنچھی اڑ کر ان کے پاس آ جائیں گے، اچھا، ان کی جماعت میں، اور آ کر ان کی جماعت کو جوائن کر لیں گے، پھر محسوس نشستیں بھی مل جائیں گی اور پھر باقی کام بھی ہو جائے گا۔ اچھا میں نے پھر اس سے سوال کیا، میں کہا وہ حالات جب جانا تھا اس کو گزرے ہوئے مدت ہو گئی، اب ان حالات میں کسی کا جانا میری نہیں سمجھ میں آتا۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ کی بات درست ہے، سمجھ میں نہیں آتا، لیکن انہیں یہی یقین دہانی ہے اور وہ اب خواب دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے یا پھر خواجہ صاحب کی جگہ۔ چلے، خوابوں پہ پابندی کوئی نہیں ہے، خواب جاگتی آنکھوں بھی بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر خان مندوخیل صاحب نے۔ قادر مندوخیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ قادر مندوخیل صاحب، سینیٹر عبدالواسع صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا حال وہی ہوگا جو حال پی ٹی آئی کا ہوا ہے۔ اب اس پہ سب سے پہلا گلہ انہیں جمعیت علماء اسلام فیکو آپ کے ساتھ، پھر بعد میں گلہ حکومت کے ساتھ۔ اصل میں یہ ان کا گلہ بننا کس سے چاہیے؟ میرے خیال میں انہیں جو اہداف اپنے مقرر کیے تھے وہ اہداف حاصل نہیں ہوئے ہیں۔ وہ جو پیپلز پارٹی کی حشر کی بات کر رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی کا تو ہوگا تو دیکھا جائے گا، آپ کو تو پہلے سے ہو چکا ہے، آپ کو تو صفایا ہو چکا ہے پختونخوا سے، آپ کی خود اپنے سربراہ کو اپنے گھر سے سیٹ نہیں ملی، بلوچستان کی ضلع چمن سے اس کو سیٹ ملی ہے، تو حشر تو وہ اپنا پہلے دیکھ لیں پھر ہماری طرف دیکھیں۔ نہیں، آج انہوں نے کہا ہے کہ ایوان صدر جو ہے، آج انہوں نے ساری، آپ نے وہ پریس کانفرنس سنی ہوگی، اس میں انہوں نے ایوان صدر کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا ہمارا گلہ کسی اور سے ہے ہی نہیں، ہمارے ساتھ جو ہاتھ کیا ہے وہ ایوان صدر نے کیا ہے، اور وقت کی بات ہے، ان کو وقت، یہ مولانا صاحب کا کہنا ہے۔ تو ایوان صدر کی طرف سے تو ان کے بڑا اچھا تھا، بلاول صاحب کے ساتھ ان کا ایک بڑا اچھا تعلق واسطہ، زرداری صاحب کے ساتھ ایک اچھا تعلق واسطہ، اچانک یہ مسلم لیگ نون کو بھی چھوڑ کے، باقیوں کو بھی چھوڑ کے ایوان صدر کی طرف کیوں اشارہ دیتے جا رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے وہ سیاسی رہنما ہے مذہبی کے ساتھ ساتھ، تو ان کو حق ہے کہ وہ تنقید کرے، لیکن جو ایوان صدر کا معاملہ ہے، ایوان صدر ایک فرد کا نام نہیں ہے، 2500 کے لگ بھگ وہاں پہ جو ڈپارٹمنٹ ہے مختلف، ان پر ایک محیط ایک ایوان صدر ہے جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں، یعنی سینٹ، قومی اسمبلی اور ایوان صدر ملا کے ان کو پارلیمنٹ کہتے ہیں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں قانون کی طالب علم کے حیثیت سے، اور آپ بھی بخوبی جاتے ہیں، ایک اسپتال کو اگر تو وہ وزارت صحت میں رجسٹرڈ کرے ہوگا یا وزارت تعلیم میں۔ اسی طرح ایک مدرسہ ہے جس میں تعلیم دی جا رہی ہے، اس کو کہاں پہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے؟ سوسائٹی ایکٹ کے تحت یا وزارت تعلیم میں؟
تو ٹیکنیکلی تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہے نا وہ اس بات پہ جو ہے نا وہ ان کو بزد نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر بل پاس ہوا ہے کچھ لوگوں نے دیکھا نہیں, میں پچھلی اسمبلی میں ایسی کمیٹیوں کا حصہ تھا, تو جو بل آ جاتے تھے تو وہاں سب سے پہلے اعتراض یہ کہا جاتا رکھا جاتا تھا کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے تعلیم, صحت, سیفران اور بہت سارے محکمے جو کہ صوبائی چیپٹر ہے, اب نعمان کا مسئلہ صوبائی چیپٹر ہے, تو ایسے صورتحال میں وہ بل اگر پاس بھی ہوتا ہے تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اس بل کو صرف اسلام آباد کے حد تک تو آپ قائم رکھ سکتے ہو, مگر صوبوں کے اوپر آپ مسلط نہیں کر سکتے ہو. قادر مندوخیل صاحب, اس پہ کیا ابتدائی طور پہ انہوں نے یہ تمام گزارشات نہیں رکھی تھیں؟ کیا اس پہ کوئی یقین دہانی نہیں تھی؟ اور اگر نہیں تھی تو پھر یہ ابال کیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں اس بات کا اگریمنٹ ہوا تھا؟ اگر یہ نہیں تھا تو پھر وہ کیوں اتنا بول رہے ہیں؟ دیکھیں جس طرح مولانا صاحب خود فرماتے تھے کہ 26ویں ترمیم جو نا رات کے اندھیرے میں کالے لفافے میں یہ لے آئے تھے, تو وہ اسی کالے لفافے میں یہ بل بھی تو شامل تھا نا. تو ہو سکتا ہے جلدبازی میں اس خیال نہیں رکھا. آپ مجھے بتا دیں, آپ مجھے بتا دو, اگر یہ بات آپ کہہ رہے ہو کہ ڈسکس ہو گیا ہوگا, تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ڈسکس ہونے کے باوجود یہ پورا پارلیمنٹ اس پہ کنوینس کیسے ہو گیا کہ جب ایک مدرسہ ہے, تعلیم کا شعبہ ہے, ان کو آپ صنعت میں رجسٹر کراؤ. کوئی آپ نے فیکٹری چلانا ہے, آپ مجھے بتاؤ اگر کوئی فیکٹری ہے تو ضرور وہاں پہ کر جائے. جب ایک تعلیمی ادارہ ہے, اس تعلیمی ادارے کو آپ وزارت صنعت میں رجسٹر کریں, میری منطق میں تو یہ بات نہیں آ رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت خیال نہیں کیا گیا ہوگا. یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ وہاں ڈیبیٹ یہ ہو گیا ہوگا کہ وزارت تعلیم میں نہیں, وزارت صنعت میں اس کو رجسٹر کیا. یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ایسا ڈیبیٹ ہو گیا ہوگا. اچھا, مولانا صاحب نے کہا کہ جی چونکہ بل جو ہے وہ 10 دن تک دستخط نہیں ہوئے تو وہ خود بخود ایکٹ بن گیا. ایسا کوئی ہے قانون میں؟ جی بالکل ہے کہ اگر اسمبلی کو بھیجا جائے, چاہے گورنر یا صدر پاکستان ہو, اور وہ اسمبلی دوبارہ وہاں بھیج دے تو 10 دن کے اندر سائن ہو جاتا ہے, یعنی آٹومیٹکلی قانون بن جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کیا یہ 10 دن کے اندر بھیجا ہے یا 10 دن سے پہلے بھیجا ہے, یا اگر 10 دن کے بعد ہے تو یقیناً وہ قانون لاگو ہوتا ہے. اگر 10 دن کے اندر وہ تاریخ تو مجھے اور آپ کو نہیں معلوم, ہو سکتا ہے کہ وہ 10 دن سے پہلے انہوں نے بھیجا ہوگا. تو جب 10 دن سے پہلے بھیجا ہوگا اور باقاعدہ ان کو جوائنٹ سیشن کو ریفر کیا ہے تو پھر وہ قانون تو لاگو نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر. پھر وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو 13 دن سے بھی بعد میں جا کے اعتراضات منظر عام پہ آئے, پہلے تو خاموشی اس پہ اختیار کیے رکھی. دیکھیں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ بل ریفر ہوا ہے جوائنٹ سیشن کو, قومی اسمبلی کو نہیں, یہ سینٹ کو نہیں. تو جب جوائنٹ سیشن کو ہوا ہے تو وہ 10 دن کا جو قزغن ہے وہ پورا نہیں ہوگا اس کے اوپر. وہاں کوئی نہیں لکھا ہوگا کہ اگر جوائنٹ سیشن نہیں سر وہ تو اب اگلے پروسیجر کی بات ہے نا, وہ بات کر رہے ہیں تب کی کہ جب ایوان صدر کو اسے پہلے بھجوایا گیا تھا, جب اس پہ اعتراضات نہیں عائد ہوئے تھے, وہ تب کی بات کر رہے ہیں کہ اگر 10 دن کے اندر ایوان صدر اس پہ دستخط نہیں کرتے تو وہ باقاعدہ طور پہ قانون کی شکل اختیار کر جاتا ہے. انہوں نے بعد میں اس پہ اعتراضات اٹھائے اور اب جا کے اس کو بھجوایا ہے جس کے اوپر مشترکہ اجلاس ہے, وہ تو پہلے ہی قانون بن چکا. نہیں, ایک دوبارہ میں ریپیٹ کروں, جہاں تک میری نالج ہے یہ بل اس سے پہلے بھی جا چکا ہے قومی اسمبلی میں, پھر واپس قومی اسمبلی نے بھیجا ان کو. تو اب جب بھیجا ہے تو جوائنٹ سیشن کو بھیجا ہے, یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ جوائنٹ جو کمبائن اجلاس ہوگا اس کو بھیجا ہے. تو وہ 10 دن کا قانون یہاں اپلائی تو نہیں ہوتا ہے. اور پھر میں دوبارہ ریپیٹ کروں, مجھے خود ایگزیکٹلی ڈیٹ یاد نہیں ہے, نہ مولانا صاحب بتا سکے کہ وہ 10 دن ایکسپائر ہونے کے بعد بھیجا ہے یا پہلے. اگر پہلے بھیجا ہوگا پھر کیسے لاگو ہوگا اس کے اوپر قانون. لیکن یقیناً مولانا صاحب کو حق ہے, وہ کہتے ہیں میں عدالت جاؤں گا, اور میں ایک چیز کروں کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اگر عدالت بھی جائے گا تو عدالت بھی یہ کہے گا کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے اب دوسرے میں کیسے رجسٹر کرا رہے ہو, یعنی تعلیم کا شعبہ آپ صنعت میں کرا رہے ہو, کل کا جو ہے نا فیکٹری مالکان بولیں گے ہمیں وہاں پہ وزارت تعلیم میں رجسٹر کراؤ, تو ایسا تو نہیں ہو سکے گا. یا کوئی اسپتال رجسٹرڈ ہوگا تو وزارت صحت میں ہوگا, وزارت تعلیم میں تو نہیں رجسٹرڈ ہوگا. قادر مندوخیل صاحب, آپ کی ساری گفتگو سے تو پھر یہ علم ہو رہا ہے کہ مولانا صاحب جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا. جو آپ کہتے ہیں قانون ہے کہ وزارت تعلیم میں ہی یہ سارا کچھ ہوگا, تو اسی طرح ان کو ماننا پڑے گا, ایسا ہی ہے جی؟
رانا صاحب میں آپ کو ذاتی رائے بتا رہا ہوں, کامن سینس بتا رہا ہوں, اگر کسی نے کوئی اسپتال بنانا ہو تو اس کو کہاں رجسٹر کرائے گا؟ وزارت صحت میں نا, وزارت تعلیم یا وزارت صنعت میں تو نہیں ہوگا. تو میں اس چیز, یا تو مدرسے کو تعلیم نہ کہے, مدرسے کو تعلیم نے کہ ایک چیز اور بتاؤ آپ کو, 1960 کا جو مولانا صاحب حوالہ دے رہے ہیں, کیونکہ خود میں ایک ویلفیئر ٹرسٹ چلا رہا ہوں, تو ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے نا یا مسجد جو ہے نا وہ جو ٹرسٹ ایکٹ ہے اس کے تحت ہوتا ہے 1960 کا. تو یہ ٹرسٹ تو نہیں ہے, یہ تو مدرسہ ہے, اس میں تو تعلیم دی جاتی ہے دنیائی بھی اور دینی بھی, اور اس میں باقاعدہ میٹرک ایم اے بی اے تک تعلیم دی جاتی ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ یہ سب کچھ اگر دی جاتی ہے تو وہ مسجد والے ایکٹ میں تو نہیں رجسٹرڈ ہوگا, یہ تو باقاعدہ ایک تعلیم ہے نا. تو یا تو آپ یہ کہیں کیونکہ اس سے پہلے جو شرائط ہے کہ آپ کو میٹرک کا ایم اے کا بی اے تک تعلیم آپ نے دینی ہے, وہ شرائط انہوں نے مان لیے. جب وہ مان لیے شرائط تو پھر یہ ٹرسٹ ایکٹ میں تو نہیں آئے گا, مسجد تو نہیں رہا, یہ تو پھر ایک تعلیمی ادارہ رہا. اچھا قادر خان مندوخیل صاحب, آپ قانون سے بھی وابستہ ہیں, اس شعبے سے وابستگی ہونے کے ناطے آپ آج کا جو کیس ہوا جس کا فیصلہ سنایا گیا سپریم کورٹ سے عادل بازئی کے والے, جس میں انہوں نے یہ بات کی کہ الیکشن کمیشن ٹرائل کیسے کر سکتا ہے, کیا وہ عدالتوں کو مانتا بھی ہے یا نہیں مانتا. پھر آپ کے پاس 2 بیان حلفی ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہیں, انہیں افشا نہیں کیا جا سکتا. تو کس بنیاد کے اوپر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پسند ہے یہ ناپسند ہے؟ تو اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کا امپیکٹ کیا اگلے کوئی اور فیصلوں پہ بھی پڑے گا, کیا ٹریبیونل کے فیصلوں کے اوپر پڑے گا؟ جی بالکل, جسٹس منصور علی شاہ استعفیٰ نہ دینے کے باوجود وہ, میں نہیں کہتا ہوں استعفیٰ دے دیں, مگر جب وہ بیٹھا ہے تو ایسے کیسز کے لیے بیٹھا ہے, ابھی بہت سارے کیسز کو, اور وہ الیکشن کمیشن کا یا جو بھی نیچے ہائی کورٹ کی جو فیصلے ہے وہ معطل ہوگا. یہ تو سب کو پتا تھا کہ یہ فیصلہ کیسے آئے گا. آپ مجھے ایک بات بتا دیں کہ جب الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہے تو کیا جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس اختیار ہوگا؟ الیکشن کمیشن میں جو 63A کے تحت ایک شخص نے باقاعدہ پارٹی کا ایفیڈیوٹ بھرا ہے, پارٹی میں شمولیت کا, ہاں وہ اگر جعلی ہے تو ضرور اس کو بنے. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جو کیس ہے وہ نیچے سول عدالت میں, لہٰذا مجھے بال کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے کیسے کر دیا ہے کہ جب سول عدالت میں چل رہا ہے تو وہ تو 75 سال چلے گا, تو جب 75 سال چلے گا تو اسمبلی کا ٹینور تو ختم ہو جائے گا. اس سے پہلے قاسم سوری کا کیس چل رہا ہے, آخر تک چل رہا تھا, اسمبلی کا ٹینور ختم ہو گیا. اس طرح شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں جو میں نے الیکشن لڑا تھا وہ آج تک سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. پھر اس کے بعد مفتاح اسماعیل کے ساتھ میں نے الیکشن لڑا ہے 2024 میں, 2021 میں, وہ آج تک چل رہا ہے ہائی کورٹ میں. تو میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نیچے سول جج کو, مجسٹریٹ کو اتنی ترجیح دے کے کہ وہاں پینڈنگ رہے, مگر فی الحال ہم اس کو بال کرتے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی انصاف کا تقاضے پورے ہوئے. اس کے اوپر ظاہری بات ہے جب ایک ایفیڈیوٹ بھرا ہے اور 63 یہ بڑا واضح قانون ہے, میں اس قانون کو نہیں دیکھ رہا ہوں جہاں حمزہ شہباز کی حکومت کو گرانے کے لیے اس نے سپریم کورٹ نے اپنی پسند کی تشریح کر دی ہے, جہاں ووٹ ڈالا بھی نہیں جا سکے گا اور گنا بھی نہیں جا سکے گا اور نائل بھی ہوگا. تو یہ تو ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا اور وہی سپریم کورٹ نے ریورس کر دیا ہے. تو جب ایک پارٹی ہائی کمان کے ہدایت پہ آپ ووٹ نہیں دیتے اور آپ کو ایکسپٹ کر لیا ہے, یہ تو پورے نیوز آ گئی. تو یہ اس وقت خاموش کیوں تھے جب نیوز آ گئی کہ عادل بازئی نے جو ہے نا مسلم لیگ میں شمولیت کر دی ہے, وہ خاموش تھے اور اس کے ایفیڈیوٹ کو چیلنج نہیں کیے. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ سول کورٹ میں یا مجسٹریٹ کی عدالت میں آپ نے کیس داخل کی ہے, 75 سال وہ چلتا رہے گا, آپ اپنے 5 سال پورے کر, ایسا تو نہیں ہو سکے گا. میرے حساب سے مناسب فیصلہ نہیں ہے. قادر مندوخیل صاحب, عادل بازئی کا کیس ایک لیتے ہیں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, ان کی الیکشن کمپین کے پوسٹر دکھائے گئے, ان کی سوشل میڈیا کمپین دکھائی گئی, ان کے بینرز دکھائے گئے, ان سب پہ تحریک بانی تحریک انصاف کی تصویر ہے. انہوں نے کہا جی میں چیلنج کرتا ہوں جو ایفیڈیوٹ میرا نون لیگ نے لگایا, اگر اس پہ میرے سائن مل جائیں یا میرے سائن میچ کریں یا میں نے سائن کیے ہوں تو بالکل مجھے آپ نااہل قرار دے دیں. کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ دونوں ایفیڈیوٹس کے حوالے سے عادل بازئی کی جو بات ہے وہ الیکشن کمیشن کو نہیں سننی چاہیے تھی؟ میں یہ کہوں گا الیکشن کمیشن نے تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے اور اسپیکر اسمبلی کا ریفرنس پہ فیصلہ کیا ہے, تو کیا سپریم کورٹ کو نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو وہ دونوں ایفیڈیوٹ منگا دیتے اور اس کی اسکروٹی کرا دیتے؟ سر وہ تو الیکشن کمیشن دینے کو تیار ہی نہیں. سر الیکشن کمیشن نے کہا یہ وہ سیکرٹ ڈاکومنٹس ہیں, انہوں نے کہا کہ سیکرٹ ڈاکومنٹس ہیں, یہ افشا نہیں کر سکتے. کمیشن کو ڈائریکشن دے تو وہ نہیں دے گا. سر سپریم کورٹ نے, آپ مجھے ایک بات بتائیں, نہیں آپ درست کہہ رہے ہیں, ہدایت دے الیکشن کمیشن جو نہیں دے گا. سر سپریم کورٹ نے تو محسوس شستوں کی بھی ڈائریکشن دے دی تھی, الیکشن کمیشن نے کون سا عمل کر لیا تھا؟
ہر بندہ قادر بندو کھیل تو نہیں ہے نا. نہیں آپ مجھے بتاؤ. نہ چلو میں آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں. اگر الیکشن کمیشن نے نہیں کیا ہے تو سپریم کورٹ نے ہوا میں فیصلہ کیا ہے؟ کس بیس پہ کیا ہے؟ کون سا ڈاکومنٹس کو دے کے کیا ہے؟ آپ خود اپنی بات کا جواب خود دے رہے ہو. جب الیکشن کمیشن نے وہ ریکارڈ نہیں دیا ہے تو عادل بازی صاحب دے دیتے کہ انہوں نے جو نیچے کورٹ میں چیلنج کیے وہ ریکارڈ دے دیتے, تو اس کا مطلب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ جو ہے نا ہوا میں دے دیا ہے, ڈاکومنٹس کو نہیں دیکھا سپریم کورٹ نے. سپریم کورٹ نے یہ جو فیصلہ دیا اگر بغیر ڈاکومنٹس کے دیا اور سول کورٹ کے اندر یہ مقدمات چلتے رہیں گے تو پھر یہ کس طریقے سے وہ تقاضے تمام پورے ہوئے. بہت شکریہ قادر خان بندوخیل صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. شارٹ بریک. پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے, کہیں نہیں جائے گا, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. جو مذاکرات کی ڈیمانڈ ہے یا مذاکرات کے جو دروازے وا کیے گئے ہیں اور اس پہ آگے اگر خوش آمدید نہیں کہا جاتا تو پھر سول نافرمانی والا آپشن, اور اگر خوش آمدید کہا جاتا ہے اور اس کے دورانیے کو کچھ بڑھا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا طویل دورانیہ ہوگا اور اسی میں بیٹھ کے گفت و شنید کریں گے, تو کب تک کا انتظار کیا جائے گا جس کے بعد اس طرف کو مائل ہونے کی کوشش کی جائے گی. اور وفاقی حکومت کی طرف سے یہ ہے کہ ایک طرف سے سول نافرمانی کی کال, دوسری طرف سے مذاکرات کی دعوت, یہ کس طریقے سے جسٹیفائی ہے؟ اب جو کیسز لگے ہوئے ہیں ان کیسز کو لے کے جو ہے آگے کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ جو اس وقت ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی, مذاکراتی ٹیم, سیاسی ٹیم یا کور کمیٹی, وہاں پر گفت و شنید کیا ہو رہی ہے, کن آپشنز کو زیر غور لایا جا رہا ہے, اسی بارے میں بات کریں گے. پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. علی محمد خان صاحب, مذاکراتی ٹیم تو تشکیل دے دی گئی, کل خبر یہ منظر عام پہ آئی کہ پہلا راؤنڈ ہو گیا, پھر دونوں اطراف سے تردید بھی آنا شروع ہو گئی. کل ملاقات غیر رسمی تھی, تو اس غیر رسمی ملاقات میں کچھ آگے بڑھنے, کسی کو چپ کروانے, مفاہمت کا راستہ اپنانے کی کوئی ہلکی پھلکی بات ہوئی؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. باضابطہ تو میری معلومات کے مطابق ابھی مذاکرات نہیں ہوئے. میں پارلیمنٹ میں ہی تھا, کل بھی تھا, آج بھی تھا. اسپیکر صاحب جو ہیں جناب ایاز صادق صاحب, ان کے پاس ہماری لیڈرشپ گئی, میں بھی گیا تھا. ان کی سسٹر کی فوتگی ہوئی تھی فاتح خانی کے لیے, تو میرا نہیں خیال کہ اس موقع پہ کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی میرے جانے سے پہلے یا بعد. لیکن یہ ہے کہ پولیٹیکل فورسز میں انٹریکشن تو ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ سائیڈ لائنز پہ کوئی انٹریکشن ہوئی ہو, لیکن باضابطہ مذاکرات ابھی تک میرے نالج میں نہیں ہیں. باضابطہ مذاکرات کب تک متوقع ہیں؟ راز صاحب دیکھیے, یہ بڑا عجیب ہے. میں اس حکومت کے رویوں پہ میں حیران ہوں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آخر کو ہم سب سیاسی لوگ ہیں, سیاسی کارکن ہیں. ہمارے بھی دور میں احتجاج ہوئے تھے. ہم کوئی اتنے, میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی بڑے آئیڈیل لوگ ہیں, لیکن اللہ کے کرم سے ہم نے کوشش کی کہ ڈی چوک پہ جب بھی پاکستانی آئے ہم ان سے انگیج کریں. میری خوش قسمتی تھی یا میری شاید ذمہ داری ایسی تھی کہ خان صاحب کی طرف سے, پی ایم ہاؤس کی طرف سے ڈائریکشن آ جاتی تھی مجھے. اس وقت پرویز خٹک صاحب تھے, وہ بھی ان معاملات کو سمجھتے تھے, اور شیخ رشید صاحب تھے. ہم انگیج کرتے تھے. ہمارے دور میں نرسز آئی تھیں احتجاج کے لیے, ایل ایچ پیز آئی تھی, سرکاری ملازمین بارہا آئے, اساتذہ کرام آئے, مریم بی بی احتجاج میں آئی, بلاول صاحب احتجاج میں آئے, اور مولانا صاحب بھی آئے. مولانا صاحب ڈی چوک نہیں آئے تھے لیکن وہ آئے تھے اسلام آباد. کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ ہم نے کسی کو اٹھایا ہو, خدا نخواستہ گولی چلی ہو, کسی پہ ایف آئی آر کٹا ہو, کوئی 24 گھنٹے سے زیادہ جیل میں رہا ہو. لیکن ہمارے ساتھ جو ہوا ہے, اس کے بعد اس شام کو, اس رات کو یا اگلے دن جو پریس ٹاک ہوئی حکومتی وزراء کی, اس میں ایک تضحیک کا تاثر تھا, ایک فرعونیت کا تاثر تھا کہ آپ اپنے پاکستانیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. کچھ سیاسی کارکن آئے, آپ بے شک نہ مانیں ان کی بات, لیکن گولی چلانے کا حق تو کسی کو نہیں تھا. تو یہ سارا کچھ رانا صاحب جو ہو گیا ہے, اب اس کے بعد اگر حکومت مذاکرات نہیں کر رہی تو یہ پھر لمحہ فکریہ ہے کہ خون بہنے کے بعد بھی اگر کوئی بات نہیں کرے گا تو پھر اب آپ کو مزید کس تباہی کا انتظار ہے. اچھا علی محمد خان صاحب, کب تک انتظار کیا جائے گا؟ یعنی مثال کہ یہ جو پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہے دونوں پارلیمان کا, اس کے بعد یہ کوئی راؤنڈ چلتا ہے.
اب آپ لوگ سول نافرمانی کے لیے کب تک کا انتظار کریں گے؟ وہ راؤنڈ بڑھتا ہے، 2-4 ملاقاتیں ہوں گی، 5-7 ہوں گی، 8-10 دن لگیں گے، تو وہ تو یہ مہینہ گزر جائے گا اور آپ نے 17 تاریخ کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے۔ دیکھیے یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں برموقع اور بڑا اہم سوال ہے۔ آپ اس کو دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال کیوں دی ہے۔ یہ جو احتجاج ہوا ڈی چوک کے بعد، اس کے بعد یہ جو دوسرا احتجاج خان صاحب نے کال کی ہے، دیکھیے ہمارے پاس راستے چھوڑے کون سے ہیں؟ خان صاحب کو گولی لگی، جیل میں پڑے ہوئے، ان پہ کیس تھا، 302 کی کوشش کی گئی نا، وہ تو اللہ کا کرم تھا کہ ان کی جان بچی ہے، ان کے ساتھ سٹیج پہ اس وقت جو ہماری لیڈرشپ موجود تھی، تو اس کیس کا بھی کچھ پتہ نہیں لگا۔ قوم نے 8 فروری کو باوجود اس کے کہ بلہ چھین لیا گیا، نشان نہیں تھا ہمارے پاس، قوم نے ثابت کیا کہ زندہ قوم ہے، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے نشان، ڈھونڈ ڈھونڈ کے انہوں نے ووٹ ڈالا۔ میں آپ کو اپنی اگزامپل دوں گا، مجھے ایک ڈولفن کا انتخابی نشان ملا تھا، ڈولفن کا۔ بلے پہ جب میں 13 میں لڑا، میرا تو ووٹ نہیں تھا، خان صاحب کا ووٹ تھا، 46,000 تھا میرے خیال میں 2013، آج سے 10 سال پہلے۔ اس کے بعد 18 میں کچھ 56 یا 58,000 تھا، بلے پہ لڑا۔ لیکن اس بار ڈولفن پہ ہمارا انتخابی نشان ہی ہم سے چھین لیا گیا، لیکن 1 لاکھ پلس ووٹ پڑا۔ اب مردان میرا شہر جو ہے خیبر پختونخوا کا دوسرا تیسرا بڑا شہر ہے، لیکن وہ پنجاب جتنا بڑا آبادی کا علاقہ نہیں ہے، وہاں 1 لاکھ ووٹ پڑنا یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ یہ قوم نے ثابت کیا کہ عمران خان کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہیں، زندہ قوم ہے، تو اس نے ہم جیسے لوگوں کو یہ ووٹ دیا ہے، اور صرف مجھے نہیں، ہمارے مردان سے 2 اور حلقے ان کو بھی 1 لاکھ ووٹ پڑا، تاریخ میں کبھی نہیں پڑا۔ تو عوام نے تو اپنا ثابت کر دیا وہ کدھر کھڑے ہیں۔ خان صاحب جیل میں ہیں، ان کے کیس کا بھی کوئی رزلٹ نہیں نکلا، لے دے کے آپ کے پاس ایک سپریم کورٹ رہ گئی تھی کہ وہاں سے انصاف کا کوئی ہوگا۔ تو 26 نومبر کو اپنا 26ویں ترمیم جو ہوئی ہے، 26 نومبر کی بات میں نے کی، 26ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کی طاقت کو بھی کم کیا گیا، سو موٹو نوٹس پہ حملہ کیا گیا، اس کی جو سینیورٹی کا کانسیپٹ تھا اس کو چینج کیا گیا۔ تو وہ بھی ایک آپشن ایک طرح سے آپ یہ کہیں کہ اگر ختم نہیں ہے تو بہت کمزور کر دیا گیا۔ تو اب آپ نے مجھے بتائیں عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کے پاس احتجاج کے علاوہ راستہ چھوڑا کون سا ہے؟ تو اس لیے باوجود اس کے کہ عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دی ہے، اس پہ گنڈاپور وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ بات کی ہے کہ وہ خان صاحب سے مل کے اس پہ پھر وہ فائن ٹیون کریں گے کب انہوں نے اس کو کس طریقے سے کس طرح لے کے جانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو کمیٹی بنی ہے، یہ بہت بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے اس حکومت کے پاس کہ معاملات کو سیاسی انداز میں حل کیا جائے۔ اچھا یہ تو بتا دیں علی محمد خان صاحب کے گنڈاپور صاحب نے آج کافی سیاسی رابطے کیے ہیں، جی ڈی اے سے بھی کیے ہیں رابطے، جماعت اسلامی سے بھی کیے ہیں، محمد علی درانی کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ کیا یہ خان صاحب کی ہدایت تھی کہ ایک گرینڈ الائنس بنایا جائے، لیکن مولانا صاحب سے رابطے نہیں کیے؟ خان صاحب نے تو اگر آپ کو یاد پڑتا ہو 8 فروری کی الیکشن کے مہینے کے اندر ہی اجازت دے دی تھی انہوں نے، اور اس وقت انہوں نے اجازت اسد قیصر صاحب کو دی تھی، اب بھی ان کے پاس وہ انسینٹو ہے، اور اس کی وجہ سے پھر خان صاحب کی ہدایت کے بعد جماعت اسلامی بالخصوص جمعیت علماء اسلام سے، اور پھر فضل الرحمان صاحب کا جو گروپ ہے، اور جمعیت علماء اسلام شیرانی صاحب کا جو گروپ ہے ان سے رابطہ ہوا، حقانی جو ہیں جمعیت اپنا جو سمی الحق صاحب کا گروپ ہے ان سے بھی گنڈاپور صاحب کا ایک رابطہ ہوا، اس میں نے بھی تھوڑا سا کوئی کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی جماعتوں سے، جی ڈی اے سے سب سے رابطے، ابھی کچھ دن پہلے میرے خیال میں سندھ میں اپنا فردوس شمیم نقوی صاحب کی بھی ملاقات جی ڈی اے والوں سے ہوئی ہے۔ تو مولانا صاحب سے اگر گنڈاپور صاحب کی بات نہیں ہوئی تو مولانا صاحب سے رابطہ ہوتا ہے، اسد قیصر صاحب کا ہوتا ہے، اچکزئی صاحب آج اسمبلی میں تھے، ان سے بھی عمر ایوب صاحب اور اپنا اسد قیصر صاحب کا رابطہ تھا، ان سے ملے، گفتگو ہوئی۔ تو تمام سیاسی فورسز جو اپوزیشن میں ہیں ان کے ساتھ رابطہ تو ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک طرف مذاکرات کی بات ہو، دوسری طرف جو اپوزیشن الائنس ہے وہ بھی اپنا ایک متفقہ ایک چارٹر سامنے لے کے آئے۔ ظاہر ہے سب ایک چیز پہ تو متفق نہیں ہوں گے، ہر اپنی سیاست ہے، اپنی جماعت ہے، لیکن اس چیز پہ میرے خیال میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سب اس چیز پہ متفق ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن میں بہت بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے،
اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ اوریجنل مینڈیٹ جو ہے وہ سامنے آئے، اور قانون اور آئین کی حکمرانی اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کسی بھی جماعت میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے صوبوں میں جو ہو رہا ہے، جو خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں جو ایک بے چینی ہے اور ایک جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اور لوگ اس وقت پریشانی کا شکار ہیں، اس پہ بھی یہ ساری جماعتیں ایک پیج پہ ہیں کہ اس میں مرکزی حکومت وہ اپوزیشن کو اعتماد میں لے اور اپوزیشن کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو مانا جائے۔ تو میرے خیال میں کافی ایک ایریا ایسا ہے جس میں اپوزیشن کی جماعتیں آپس میں ایک متفقہ پلیٹ فارم پہ آ سکتی ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، بہت شکریہ خان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی کل، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔